कर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम बच्चे मौजूद हैं, उनको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बच्चे का स्टार्ट हो गई है, लेक्चर हो गया शुरू। चलें लुबैना, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको आ रही है तो मेरे सबको आ रही होगी। ट्रांसमिशन शुरू है। आज का लेक्चर हमारा मुतालिया पाकिस्तान का है। आपने स्लाइड देख ली है, सामने आपके सामने है। तो मुतालिया पाकिस्तान शुरू करने से पहले सारे बच्चे हाज़िर हो गए हैं। तो दुआ मैंने पहले पढ़ ली है कि रब्बि इश्रह ली सदरी। आइए मिलकर हम आज दुआ से इस नए सब्जेक्ट को, पहले भी एक दफ़ा इसका इंट्रोडक्शन तो हो चुका हुआ है, तो आज फिर हम इसको, चूँकि हमने इसको मुसलसल पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए इस सब्जेक्ट का आगाज़ करते हैं, इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बारी ताला आज जो हम इल्म को सीखने का, जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं, इसको हमारे लिए आसान फरमा, इसमें हमें भरपूर कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, आमीन सुम्मा आमीन। जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के बाबरकत नाम से की जाए, अल्लाह से दुआ करके की जाए, अल्लाह ताला की रज़ा उसमें शामिल हो जाती है। तो जिस काम में, जिस बात में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाए, फिर इंसान के मुकद्दर में कामयाबी ही लिखी जाती है, और उसके रास्ते में हाइल होने वाली जितनी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा इसके अंदर शामिल हो जाती है हर काम के अंदर। तो आप कोई भी साइंस भी सब्जेक्ट पढ़ें तो भी ये सारे अलूम जितने भी हैं, ये सारे जितने भी आप अलूम पढ़ते हैं या पढ़ते आए या भी पढ़ रहे हैं या भी मुस्तक़बिल में पढ़ेंगे, सारे अगली क्लासेस में भी, सब जो है ना, इनका मरकज़ जो है ना वो एक ही है, एक जगह से आए हैं सारे। अल्लाह ताला ने इनको हदायत दी, इनको रास्ते पे चलाया, वो सीखते 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 इस हद तक आ गए। उन्होंने फिर किताबें और बहुत सारे आर्टिकल्स और फिर मजमूआ लिखा, आपके सामने पड़ा है। उनका अपना इरफान है, जो उन्होंने देखा समझा, जो तसव्वुर किया, बहुत सारी चीज़ों को फिर आने वाले लोगों ने कुछ ने रद्द भी किया, फिर उसकी मज़ीद तस्हीह की। तो ये सारे जितने बेसिकली वो एक ही जगह से हैं। तो जब हम उसको शुरू करें तो हम उस बेसिक को याद करें, उसको, उस बुनियाद को याद करें, फिर उसकी मदद मांगे कि ए ना, हमें कामयाबी भी तूने देनी है और इसके लिए हमें आसान भी तूने करना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें आसानियाँ फरमाए इस सब्जेक्ट को समझने में, और इसको हमेशा के लिए में मैं कोशिश करूँगा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की। मैं आपसे वादा करता हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान करके, जिस तरह से मैं इस्लामियात को लेकर चला हूँ, आपका रिस्पॉन्स आता रहे, आप समझते रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मुतालिया पाकिस्तान भी हम इस तरह से पढ़ेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा ऐसा टीच करूँ, ये वही सब्जेक्ट है, इसके अंदर वही बातें बार बार हैं जो आप मैट्रिक में पढ़ी हैं, जो आपने FSC अपने इंटर में पढ़ी हैं, तो वही बातें सारी हैं। लेकिन हम मुतालिया को, मुतालियात को उतना ही वक्त देते हैं कि जितना कि हम नंबर के हिसाब से देखते हैं और कहते हैं कि हमें तो ये आता ही है, रटे मार लेंगे 4-5 सवालों को, वही रिपीट होते हैं। वो सही बात है, आप सही करते हैं, वो वही कुदरतन आ भी जाते हैं, उन्हीं में से सवालात आ जाते हैं। कुछ नहीं आते तो अपनी तरफ से आप कुछ ना कुछ वो कीची मिची मार के आ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप पास हो जाते हैं। तो हम मुतालिया पाकिस्तान को मैं कोशिश करूँगा इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, आपको
رٹا لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے الفاظ ہر ٹاپک جس کے اندر ہم جو بھی سوال پڑھیں گے, جو بھی ہیڈنگس پڑھیں گے, پہلے میں اس کا کنسیپٹ آپ کے اندر بٹھاؤں گا کہ بیسیکلی ہے کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے ہوگا, پھر اس کے اوپر آپ خود رائے دیں گے کہ ان حالات کے اندر یہی کرنا بنتا تھا جو کیا گیا. آپ کا دل بولے گا, آپ کی زبان خود بول پڑے گی, آپ کی عقل کہے گی کہ بھی یہی کرنا چاہیے تھا, وہ یہ ناگزیر تھا ایسا ہونا جو ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں. آج مطالعہ پاکستان کا آج کا جو لیکچر ہے وہ کوئی آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اس میں صرف جو میں نے بنایا ہے, ایسا کام ہی ہوتا ہے کہ کوئی استاد آپ کو ایک سبجیکٹ کو اس طرح سے لے کر چلے جس طرح سے میں کوشش کروں گا. تو مجھے آپ کی رائے بھی چاہیے ہوں گی. اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ میرا جو سوچنے کا جو معیار ہے, جو سمت ہے, وہ غلط کی طرف جا رہی ہو اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں. حمزہ, آپ نے آج سلام بھی کہہ دیا, اپنا نام بھی لکھ دیا. بہت شکریہ حمزہ, آپ آ گئے آج مطالعہ پاکستان میں بھی. خوش آمدید آپ کو. تو اچھا, میں بات کر رہا تھا مطالعہ پاکستان کو ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. جو میں نے پہلی جو سلائیڈ آپ کے سامنے یہ پی پی ٹی بنائی ہے, اس میں نے آپ کو پورا ایک انٹروڈکشن دینا, تعارف اسلامیات. ٹھیک ہے, تعارف اسلامیات, سوری مطالعہ پاکستان. آپ اسلامیات سے میں بھی نکلوں تھوڑا سا باہر. مطالعہ پاکستان کا انٹروڈکشن کیا ہے, تعارف کیا ہے. تو تعارف میں ہم آج وہ سب چیزیں پڑھیں گے, ان کا پریلیمنری انٹروڈکشن ہوگا کہ جو بھی مطالعہ پاکستان کے اندر آتا ہے. اور پھر ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ جو سوال پیپروں میں آتا ہے, جو ٹاپک پیپر کے لیے زیادہ اہم ہے, میں اس کو لے کر زیادہ چلوں گا. لیکن آپ کے سامنے سارا پس منظر رکھوں گا کہ پاکستان کس دن 1947 میں تو مارز وجود میں ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ اس کا جو کنسیپٹ تھا, اس کو بنانے کا جو نظریہ تھا, کب سے شروع ہوا, اس کا پس منظر کیا تھا, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انٹروڈکشن میں آپ کو پڑھاؤں گا میں. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. مطالعہ پاکستان کی یہ ایک تعریف کی گئی ہے کہ مطالعہ پاکستان ہے کیا چیز. پاکستانی نظام تعلیم میں شامل, یہ پاکستان کے نظام تعلیم میں شامل ہے یہ سبجیکٹ. وہ مضمون ہے جس میں پاکستان کی تاریخ سے مراد پاکستان بننے سے پہلے کے احوال جو ہیں, حالات جو ہیں, وہ سیاست پہلے کی بھی اور بعد کی بھی, پاکستان بننے کے بعد کی بھی جو سیاسی حالات تھے بڑے صغیر کے, اور حکومت جو بنائی گئی پاکستان مارز وجود آنے کے بعد, کون کون سی حکومتیں ہیں یہ ساری, اور پھر نظام. اچھا, حکومت سے پہلے جو 3 ہم نے پڑھی ہے نا, پاکستان کی تاریخ اور سیاست, یہ دونوں چیزیں جو پڑھی ہیں, چلے کوئی بات ہی نہیں بچے, آپ نے کوشش تو کی نا. مریم شجر, آپ کتاب لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی بچوں سے بھی جو ہم ٹاپک پڑھتے جاتے ہیں اس کے آپ اسکرین شاٹ لیتے جائیں ان سے. جو بھی ہم ٹاپک پڑھیں گے ان کی کتاب کے اندر وہ ٹاپک ہوگا, اس کے آپ اسکرین شاٹ سے لیتے جائیں. اور جو میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ کروا دوں گا پی پی ٹی کے اندر, جو بھی آج میں نے صرف تعارف ہی کروانا, آج تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی میں آپ کو ٹاپک کرواؤں گا, اب وہ پی پی ٹی بھی, اور اس کے اندر جو میں آپ کو مزید آگے ایکسپلینیشن میں جو نوٹس لکھواتا جاؤں گا, آپ وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. مریم شجر بیٹا, آپ بھی اور باقی سارے طالبات جتنے بھی ہیں, وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ بعد میں کوئی ضرورت پڑے گی آپ کو کتاب خریدنے کی بھی. لیکن آپ کو کتاب خریدنی ضرور ہے بچے, آپ کے لیے ضروری ہے. بہت ساری باتیں ابھی میں کرتا ہوں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں ہوں گی, رات کو سوئیں صبح عموماً وہ 90% بھول چکی ہوتی ہیں. تو کتاب لینی ضروری ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو دعوتاً کہتا ہوں کہ میرے پی پی ٹی نوٹس بھی, اور اس کے ساتھ جو میں وربل آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ایکسپلینیشن میں, وہ بھی کافی ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بک ضرور لینی ہے, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں آپ پتہ کریں.
آپ کو مل جائے گی. مطالعہ پاکستان کی بک اتنی بھی مشکل نہیں ہے کہ مارکیٹ سے ملے نا. بی اے بی ایس سی والوں کے لیے جو بکس یوز ہوتی ہیں نا, وہ آپ بک ٹی پی والوں سے کہیں کہ وہ ہمیں کوئی بتائے کون کون سی ہے. ٹھیک ہے. اور آج میں آپ کو جو کرواؤں گا یہ آپ ساری ہیڈنگز اپنے پاس لکھ لیں, اور یہ ہیڈنگز آپ ان بکس میں دیکھیں, اگر ہیں ان بکس کے اندر یہ ہیڈنگز جو میں ابھی آپ کو کرواؤں گا یہ ساری, تو آپ کوئی بھی بک ہے کسی بھی رائٹر کی وہ آپ لے سکتے ہیں. جی, مطالعہ پاکستان پاکستانی نظام تعلیم میں شامل وہ مضمون ہے جس میں پاکستان کی تاریخ, ایک بات, پاکستان کی تاریخ, پاکستان کی سیاست, حکومت اور نظام, اور ثقافت اور جغرافیائی خصوصیات پاکستان کے مسلمانوں کی خاص طور پر جس بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا, وہ ثقافت کیا ہے, اور جغرافیائی خصوصیات پاکستان کا جو جغرافیہ ہے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, کون سے ممالک ہے, کہاں پہ سمندر ہے وغیرہ کا جائزہ لیا جاتا ہے. مطالعہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے, کن پس منظر میں پاکستان آیا اور کیا کیا ہوا تھا پاکستان مارز وجود سے پہلے. سیاست کا مطالعہ کیا جاتا ہے, جو پاکستان بننے سے پہلے جو سیاسی نظام تھا جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا, پھر ہندو بھی ساتھ شامل ہوئے, پھر مسلمانوں نے کس طرح سے وہ جدوجہدیں کی, ابھی پڑھیں گے. پاکستان کی تاریخ, پاکستان کی سیاست اور حکومت, پھر پاکستان بننے کے بعد جو حکومتیں آئیں وہ نظام, حکومت اور پھر نظام, داخلی نظام اور خارجی نظام جتنے بھی ہیں وہ نظام آئیں گے. حکومت علیحدہ سے ہے اور نظام جو باقی ہیں وہ علیحدہ سے ہیں, اس میں فوجی نظام بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نظام بھی پاکستان کے مطالعہ پاکستان میں آتے ہیں. اور ثقافت پاکستان کی اور جغرافیائی خصوصیات, ان تمام کا جو تذکرہ ہے, 6 چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں میں نے, یہ 6 آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. تاریخ, سیاست, حکومت, نظام, ثقافت اور جغرافیہ خصوصیات وغیرہ کا جائزہ لیا جاتا ہے اس سبجیکٹس مضمون کے اندر. آگے چلتے ہیں. اچھا, اسلام, اچھا اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہے نا, وہ یہ 7 چیزیں میں نے اس کے اندر جو آگے شامل کی ہیں جو بہت ضروری ہے. انہی میں سے سوال بنتا ہے, انہی ہیڈنگز میں سوال بنتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگز لکھی ہیں. جو ایچ ایس کا جو پیپر آتا ہے, ان کے جب وہ پیپر بنا رہا ہوتا ہے صاحب, تو وہ اس کے سامنے یہ ہیڈنگز موجود ہوتی ہیں کہ میں نے انہی میں سے سوال جو 40 نمبر کا دینا میں نے بنانا ہے. اسلام جنوبی ایشیا میں کیسے آیا, یہ تاریخ پاکستان جو میں نے آپ کو پہلے 6 جو ٹاپکس کروائے نا اس میں آئے گا. تاریخ پاکستان میں اسلام جو جنوبی ایشیا, اس کو بر صغیر بھی کہا جاتا ہے اور ایشیا کا جنوب بھی کہا جاتا ہے. ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, آپ پتہ ہے نا آپ کو یہ سارے, مشرق مغرب شمال جنوب. تو ایشیا کا جو جنوب والا نیچے والا پورشن ہے نا ایشیا کا, بلو ایریا, وہ جنوب ایشیا کے جنوب میں, جنوب ایشیا جو علاقہ کہلاتا ہے وہ بر صغیر کہلاتا تھا. پورے بر صغیر میں اسلام کس طرح سے آیا وہ ہم پڑھیں گے. اس میں اس کا تعلق جو ہے نا وہ ہم مختصر لیں گے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فوج لے کر یہاں پہ آئے, اس کا آنا کا یہاں پہ مقصد کیا تھا. اس کے بعد پھر سلاطین آتے ہیں افغانستان, یہ تو عرب سے آئے تھے نا محمد بن قاسم, پھر کچھ افغانستان سے آئے سلاطین اور کچھ ایران سے آئے, اور اسی طرح سے پھر صوفیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ بر صغیر کے اندر. پھر یہاں پہ مغل دور حکومت آتا ہے, لودھی خاندان حکومت کرتا ہے یہاں پہ. محمود غزنوی کا سارا دور, کس طرح سے اس نے یہاں پہ آ کے دلی کو پایا, تخت بنایا, اور یہاں پہ باقاعدہ حکومت محمود غزنوی نے, اس سے پہلے بھی تھے یہاں پہ مسلمان, لیکن جو باقاعدہ بر صغیر کو جو تخت بنایا گیا, پایا تخت سلطنت کا, وہ محمود غزنوی نے بنایا. ٹھیک ہے, اس طرح سے پھر ہم یہ جنوب ایشیا میں اسلام
آتا ہے اور پھر کس طرح سے اس نے ترقی حاصل کی، یہاں پہ لوگوں کو متاثر کیا. پھر معین الدین حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، یہیں پہ ان کی وفات ہوتی ہے، پھر یہاں پہ ان کا مرکز بنتا ہے، مزار بنتا ہے. پھر بہت سارے علماء کرام اور بھی صوفیاء کرام، معین الدین چشتی اجمیر شریف میں رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ بھی جا کے، یہ بھی افغانستان سے آئے اور اجمیر میں جا کے انہوں نے اپنا خانقاہ بنائی، وہاں پہ رہے، مقیم رہے، اور کس طرح سے لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کیا، غیر مسلموں کو. تو یہ جنوب ایشیا میں اسلام کا ہم اس میں یہ سارا آگے ہم ایک لیکچر رکھیں گے، اس میں ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے سلسلہ وار. پھر آہستہ آہستہ پھر لوگوں میں شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہندو جو ہے نا وہ اب مسلمان کثرت میں ہی ہیں یہاں پہ، پہلے کثرت میں نہیں تھے، اب کثیر تعداد مسلمانوں کی یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے دوسرا مذہب کو چھوڑ کر اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. وہاں کا طرز زندگی اور تھا، ان کا طرز زندگی اور ہے، رہن سہن، لباس، زبان میں فرق ہے، یہاں کے رہن سہن میں فرق ہے. برادری سسٹم نہیں ہے جو کہ وہاں پہ 4 برادری سسٹم تھا، شودر ہیں، برہمن، ویش، کھچتری ہندوؤں میں. لیکن یہاں کا رہن سہن سب میں ایکویلٹی ہے، مرد اور عورت کے علیحدہ سے حقوق جو بتائے کہ وہاں پہ اور ہیں، یہاں پہ اور ہیں. ٹھیک ہے، یہ نظریات، یہ پھر سوچیں آتی ہیں کہ بھی تمہارا اور طرح کا ہے، ہمارا اور طرح کا. پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا وہ 2 قومی نظریہ بنیاد بن جاتا ہے. کہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے؟ حضرت مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے یہ بنیاد شروع ہوتی ہے 2 قومی نظریہ کی، کہ نظریہ ہے کہ یہاں پہ 2 بڑی قومیں آباد ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو چند ایک مسلمان تھے، پھر آہستہ آہستہ اتنی کثرت میں ہو گئے کہ وہ پوری قوم کہلانا شروع ہو گئے. تو پھر یہ ایک قوم ہندوستان میں ہندو تھے، اور دوسری بڑی جو قوم تھی، منورٹیز بھی تھی، جیسے عیسائی لوگ بھی تھے، سکھ مذہب بعد میں بہت بعد میں آ کے سکھ مذہب بھی بن گیا. اس طرح سے بدھ مت بھی تھی یہاں پہ ہندوؤں کے علاوہ. تو بڑی جو قوم تھی نا وہ ہندوستان میں ہندو تھے اور مسلمان تھے. یہ 2 قومی نظریہ اسی بنیاد پر معرض وجود میں آتا ہے، جو پھر ترقی کرتا 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 نظریہ پاکستان بن جاتا ہے. ہم سارا اس پہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی 1 سے زیادہ لیکچرز ہوں گے 2 قومی نظریہ میں. تو آپ جو بھی مطالعہ پاکستان کی کتاب دیکھیں، اس میں برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد یا اسلام جنوبی ایشیا میں، ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہو ساتھ، اور ساتھ یہ 2 قومی نظریہ بھی، اس پہ بھی بحث کی گئی ہو اچھی خاصی. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں بھی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں بھی، پھر سر سید احمد خان کے تناظر میں بھی، اور ساتھ پھر علامہ اقبال کی روشنی میں اور ارشادات کے، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں بھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تحریکیں برِ صغیر میں. مطالعہ پاکستان میں ہم تیسری جو چیز پڑھتے ہیں، یہ بھی تاریخ پاکستان میں آتی ہے، کہ اور سیاست پاکستان کی سیاسی جو بات ہے، پہلی تاریخ تھی، دوسری سیاست تھی. تو تاریخ میں جناب جنوبی ایشیا میں اسلام اور 2 قومی نظریہ پاکستان بنا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد پھر سیاسی جو پس منظر ہم دیکھتے ہیں پاکستان بننے کا مطالعہ پاکستان میں، وہ مسلمانوں کی تحریکیں ہیں. کون کون سی تحریکیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے اگلی سلائیڈ میں وہ آئیں گی ساری باتیں. اس کے بعد پھر ہم پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد جو کی گئی، یہ بھی سیاسی میں آئیں گی، سیاسیات میں آئیں گی. اس کے بعد پاکستان حصول کے لیے جو جدوجہد کی گئی، پاکستان بن گیا، آخر معاذ وجود میں آگے 14 اگست 1947 کو رمضان شریف میں. پاکستان بننے کے بعد پہلی 2 میں نے آپ کے سامنے جو 2 ہیڈنگز ہیں نا، اسلام جنوبی ایشیا اور 2 قومی نظریہ، یہ آتے ہیں اس کے سیاسی، اس کے تاریخی پس منظر میں. اگلی جو 2 ہیں مسلمانوں کی تحریکیں، پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد، یہ دونوں آگے سیاسی پس منظر میں. اس کے بعد پاکستان کے ابتدائی مشکلات، یہ آگے پاکستان کے سیاسی پس منظر کے بعد کیا تھا حکومت کے حوالے سے، حکومت کو جو درپیش مشکلات تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد، ابتدائی مشکلات پاکستان کی، حکومت پاکستان کی، وہ اس میں آ جائے گا حکومتی پس منظر میں. اور پھر حکومتی ہی پس منظر میں، اور ساتھ جو نظام کا تعلق تھا پاکستان میں نظام نافذ کرنے کا، وہ بھی پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی کوششیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی ابتدائی مشکلات بھی آتا ہے، اور پھر پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی کوششیں، اور پھر آخری جو ثقافتی تعلق، ثقافت کی بات تھی، وہ اس میں آ جاتا ہے. اور جغرافیائی پس منظر پاکستان کا، ارض پاکستان.
अब मुझे बच्चों आप ये बताएं, आपके पास जो किताब मौजूद है, जिनके पास भी है, जिन्होंने सीनियर से ली है या जिन्होंने जिस तरह की भी जो भी किताब उसके पास मौजूद है, आप उसके फहरिस्त में देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसको आप कहते हैं, क्या यही इससे मिलते जुलते ही हैं सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स, सब जो हेडिंग्स उसके अंदर टॉपिक्स हैं, या इसके अलावा भी हैं? तो मुझे बताएं ताकि वो भी मैं इसमें शामिल करूं आपको। अगर इसमें नहीं वो शामिल हैं तो फिर उस पर भी एक दो लेक्चर्स होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें आपने और मुझे उसमें आप बताएं कि कोई कमी या बेशी इन हेडिंग्स के अलावा अगर कोई है तो। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? हफ्सा नौरीन, यस सर से क्या मुराद है? आवाज आ रही है या यस सर से मुराद है कि यही हेडिंग्स आपकी बुक के अंदर हैं? अच्छा, आवाज आ रही है। आपको मैंने कहा है कि हेडिंग्स देखें कि यही है कि इसके अलावा भी कुछ हैं। चलिए देख लीजिए, मुझे बता दीजिएगा, फिर बाद में भी ऐड हो सकते हैं। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम अगली स्लाइड पे आ गए हैं, बच्चे तवज्जो करें। अच्छा, इस्लाम, पहले जो बात मैंने की थी, इस्लाम जनूबी एशिया में, आपको बताया कि सूफिया कराम का तज़किरा होगा इसके अंदर। इस्लाम किस तरह से है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुगलिया सल्तनत दौर तक के जो अहवाल थे वो सारे इसमें आएंगे। इस्लाम जनूबी एशिया में, इस पे हम मुख्तसरन सबके हम डिटेल पढ़ें तो फिर तो कई लेक्चर्स हो सकते हैं। तो मुख्तसरन हम इस पे एक लेक्चर लेंगे। मैं आपको पॉइंट्स बना दूंगा कि ये चीज़ें इस्लाम जनूबी एशिया में जब आता है तो ये अहम काम हुए। 10-12 हेडिंग्स होंगी, फिंगर टिप्स पे आपको याद होंगी, कभी भी नहीं भूलेंगे। इस अंदाज से आपको करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट आपके इस तरह से बनाऊंगा कि सिर्फ हेडिंग्स आपके ज़हन में बैठ जाएं। लिखना फिर आपके दिल का काम है, फिर आप लिखते जाएंगे। इस तरह की हेडिंग्स आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आप लिखते जाएंगे। आपको कमी होगी कि सर टाइम और दे दें मेरे पास, मुझे पेजेस और दे दें, बस मैं अब लिखता ही जाऊँ या लिखती ही जाऊँ। ठीक है। जनूब एशिया में दूसरी बात जो हेडिंग है, दो कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान। दो कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें बुनियादी तौर पर हम अल्लामा इकबाल के नजरिया, पहले उसकी तारीफ क्या है, फिर दो कौमी नजरिया की क्या तारीफ बनती है, और फिर नजरिया पाकिस्तान की क्या तारीफ बनती है। जो हमारे उलमा ने, जो हमारे असलाफ ने जो की है, अकाबरी ने जो इनकी तारीफ की है, नजरिया की तारीफ उनकी अपनी तरफ नहीं करनी, उनका हवाला देना है कि अल्लामा इकबाल ने क्या तारीफ की है, कायद आज़म ने क्या की है, या किसी अंग्रेज का कोई अगर फिलोसफी आपकी किताब के अंदर किसी का फिलोसफर का इसकी तारीफ मिलती है, किसी फिलोसफर ने की हुई, तो वो तारीफ उसकी फिलोसफर की भी आप शामिल करें। नजरिया किसे कहते हैं, फिर दो कौमी नजरिया से क्या मुराद है, इनका मफहूमानी और मफहूम आपको आना चाहिए। नजरिया पाकिस्तान, इन तीनों का मफहूम के बाद फिर आपने हम करेंगे अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नजरिया दो कौमी नजरिया या नजरिया पाकिस्तान, कुछ भी जो भी अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में, और फिर कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में। अमूमन पेपर में इसी तरह का सवाल आता है, दोनों में से किसी एक शख्सियत के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान को बयान करना होता है। इसमें हमने अपने अल्फाज कम लिखने होते हैं और इनके अल्फाज जो इन्होंने मुख्तलिफ मजालिस में इजलास के अंदर किए होते हैं, बयान किए होते हैं, तो या खुतबा मुख्तलिफ जगह पे दिया हो, जैसे खुतबा इलाहाबाद है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, या खिताब कायद आज़म ने कौम को किया हो,
تو وہ ارشادات جتنے بھی ہیں وہ ہم اس حوالے سے، یہ آپ کو آلریڈی مجھے پتہ ہے آتے ہیں، آپ نے میٹرک میں بھی ان کو یاد کیا اور ایف ایس سی میں بھی اس کو رٹا ہوا ہے ان ارشادات کو. ٹھیک ہے، اگلی سلائڈ پہ. دو قومی نظریہ میں ہم کیا کریں گے؟ نظریہ کی تعریف کریں گے، پھر دو قومی نظریہ کی تعریف کریں گے، اور پھر اس کے بعد نظریہ پاکستان کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ان دو شخصیات کا عموماً اور بھی شخصیات ہیں، سر سید احمد خان کی بھی شخصیت ہے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، ان کی بھی دو قومی نظریہ کے حوالے سے. لیکن پیپر جو ہے نا آپ کی UHS میں جو میں نے دیکھے ہیں سابقہ، وہ انہی دو شخصیات میں کبھی کسی دونوں میں سے کسی ایک آ جاتا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم زیادہ زور انہی کی شخصیات کے ارشادات کے اوپر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر تیسری جو ہیڈنگ تھی اس میں مسلمانوں کی تحریکیں، کون کون سی تحریکیں ہم جو پڑھیں گے جو پیپر میں آتی ہیں، انہی میں سے آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ پرانے پیپر دیکھ لیں، انہی میں سے سوال آیا ہوتا ہے، ایک سوال تو لازمی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تحریکیں آپ ضرور پڑھیں، ہم پڑھیں گے ان کو لیکچرز میں. ملی اور اصلاحی تحریکیں، وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کی تحریک ہی کافی ہے، اسی کا عموماً آتا ہے. اور بھی تحریکیں ہیں جو ملی اور اصلاحی تحریک سے مراد ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اور مسلمانوں میں جو خرابیاں جو پیدا ہو گئی تھیں، غیر مذہبی رسومات جو شامل ہو گئی تھی مسلمانوں میں دین اسلام کے اندر، تو ان کو ختم کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی، اصلاح کی گئی. وہ جو اصلاحی تحریکیں تھی وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سب سے زیادہ جو جان بر جو ہوئی، جو سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، پاورفل تھی، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک بھی تھی حضرت، اور سید احمد شہید کی بھی تحریک تھی، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی تحریکیں ہیں. لیکن جو آپ کے سلیبس کے حوالے سے ہے وہ مجدد الافسانی کی تحریک ہی کافی ہے. ثاقب بھائی چلو، یہ آپ کے پاس سامنے اگر آواز نہیں آ رہی آپ کو تو آپ کو یہ پی پی ٹی تو نظر آ رہی ہے نا؟ یہ تو لکھیں نا سامنے، ابھی آپ اپنے سامنے آپ لکھیں، اس کو نوٹس بنائیں ان کے. ہم مسلمانوں کی تحریکوں میں ملی اور صلاحی تحریکیں پڑھیں گے، اس میں جو زور ڈیٹیل سے پڑھیں گے وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پڑھیں گے، اصلاحی تحریک، جو انہوں نے، پتہ ہے آپ کو اس کے تحریک کے بارے میں؟ مجدد الافسانی کی تحریک کیا تھی؟ کس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ یہی کوئی بتا دے بچہ. یہ تحریک کب چلی تھی؟ کوئی سن بتا دیں. نہیں پتا تو ہی بتا دیں. نہیں آتا؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا اپنے پچھلے کلاسز کے اندر. چلیں جی، نہیں تو نہ صحیح. ملی اور اصلاحی تحریکیں، اس میں پڑھیں گے مسلمان کی تحریک میں. دوسری تحریک ہے تحریک علی گڑھ. سر سید احمد خان کی تحریک بھی کہا جاتا ہے اس کو، تحریک علی گڑھ بھی کہا جاتا ہے. اس کی سیاسی خدمات، مذہبی خدمات، تعلیمی خدمات آپ کے سامنے. چلے شکر ہے ثنا، آپ کا میسج آیا، دل کو تسلی ہوئی تھی کہ کوئی تو میری بات سن رہا ہے نا. میں چپ ہوتا ہوں تو سارے ایسے خاموش جیسے پتہ نہیں کہ کٹ آف ہو گئے ہیں، لائن ہی کٹ گئی ہے. خیر، تحریک علی گڑھ بھی ہم پڑھیں گے. اس کے سے بھی متعلق ایک سوال آ جاتا ہوتا ہے. تحریکوں میں سے ایک سوال تو ضرور آ جاتا ہوتا ہے جو میں نے اکثر پیپر پچھلے آپ کے دیکھے ہیں نا. تو ہم اس انداز سے پڑھیں گے. تحریک علی گڑھ جو پہلی تحریک ہے مجدد الافسانی کی، یہ آپ مجدد الافسانی ان کا اصل نام ہے شیخ سر ہندی. شیخ سر ہندی نام ان کا ہے اصل. تو 1564 میں یہ پیدا ہوئے. پاکستان بنا ہے 1947 میں، یہ 1564 میں پیدا ہوئے. تقریباً 4 صدیاں پہلے یہ دو قومی نظریہ
की जो बुनियाद रखी गई, जो तस्वुर दिया गया, तो तकरीबन 350 साल 400 साल पहले की बात है पाकिस्तान बनने से। तो 3 सदियों से ज्यादा अरसे से एक तहरीक चल रही थी, 300 साल से ज्यादा अरसा वो चली, तो आखिरकार पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो इस 300 साल के अरसा में जो मुश्किलात भी आई इस पाकिस्तान को हासिल करने में और इसको डेवलप करने में, अपनी तहरीक को, अपने नज़रिए को डेवलप करने में, नज़रिया शुरू कहाँ से होता है और फिर आखिर इख्तिताम कहाँ होता है, ये सारी जो तहरीकें हैं ना शुरू होती हैं 1564 में, जब आपकी पैदाइश होती है, मतलब 20 साल 25 साल बाद से लगा लें पैदाइश से हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता है। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1703 को शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो 1703 में पैदा हुए, इसी शऊर को आगे उन्होंने चलाया, इसी नज़रिए को और डेवलप किया। फिर तहरीक अली घर आ गए 1857 की जंग आज़ादी के बाद, तकरीबन 1 सदी के बाद फिर शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी की 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान ने भी एक तहरीक अलीगढ़ से चलाई, तालीमी तहरीक थी बुनियादी तौर पर। फिर इसने सियासत का रुख भी लिया, मजहब का पहलू भी इसने देखा, उस पर भी काम किया, ठीक है, तहरीक अलीगढ़। फिर उसके बाद फिर 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। ये भी एक तहरीक थी मुसलमानों को अंग्रेज हुकूमत के सामने नामजद करने के लिए, मुसलमानों के मुतालबात उसके सामने पेश करने के लिए मुस्लिम लीग एक तहरीक थी। ये मुसलमानों की तहरीक है, मैं अभी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो मुसलमानों की तहरीकें हैं इसी में से सवाल आता है, तहरीक मुसलमानों की, कांग्रेस का सवाल नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद फिर तहरीक खिलाफत 1906 में मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद 1914 से 1918 तक पहले जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम जो पहली है, जंग अजीम अव्वल भी कहा जाता है, पहली जंग अजीम लड़ी गई 1914 से 1918 तक। जब उसका खात्मा होता है तो फिर मुसलमानों, अंग्रेज़ों के साथ मुसलमानों ने कुछ वादे किए होते हैं जंग जीतने के बाद कि हम ये मुसलमान मदरसे गिर के मुसलमानों के साथ हम आपको ये फ़ायदा देंगे। तो वो फिर गवर्नमेंट जो है वो वादे से वादा खिलाफी करती है, अंग्रेज़ गवर्नमेंट, तो उनके खिलाफ फिर मुसलमान एक तहरीक खिलाफत चलाते हैं, ठीक है। इसका पस मंज़र सारा हम पढ़ेंगे, इसमें से ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर तहरीक पाकिस्तान, ठीक है, फिर बाकायदा पाकिस्तान की एक तहरीक चलाई गई जिसमें करारदाद मकासद भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद वाले जो हालात हैं, क्रिप्स मिशन आता है, शिमला वफद है, 20 जून 1947 के इंतखाबात जो होते हैं 1945-46 के इंतखाबात, वो सारे हम तहरीक पाकिस्तान में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद पाकिस्तान के हसूल के लिए जद्दोजहद, जो हमारी चौथी हेडिंग थी, जो आपको शुरू पहले स्लाइड में आपको बताई गई। पाकिस्तान के हसूल के लिए जो जद्दोजहद की गई वो कौन कौन सी थी, मुतालबा पाकिस्तान के मुहरकात असबाब क्या थे, ये हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान क्यों हासिल करना था, पाकिस्तान को क्यों एक अलहदा एक मुमलकत की शक्ल में हमने हासिल करना था, असबाब क्या थे, वो हम 12-14 असबाब हैं, 10 भी आपको याद हो जाए, पेपर में अगर सवाल आ जाए वो 10 भी आप लिखें, 10 तो ज़रूर लिखेंगे, आपको पूरा करना है क्राइटेरिया। वो मुतालबा पाकिस्तान के जो असबाब थे वो। फिर मिसाक लखनऊ का सवाल आ जाता है, मिसाक लखनऊ क्या था, लखनऊ के मुकाम पर मिसाक, मिसाक किसे कहते हैं आप मुझे बताएं, मैंने आपको ये करवाया हुआ है, मिसाक, मिसाक के बारे में तो बताया हुआ है आपको। मिसाक क्या चीज़ है? मिसाक, मिसाक मुआहिदा, बिल्कुल मुआहिदा भी कहते हैं। दो कौमों के दरमियान, दो शख्सों के दरमियान, दो बड़ी कौमों के दरमियान एक मुआहिदा हो जाए, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक मुआहिदा हो जाने को मिसाक कहते हैं। कुछ असूल पर कुछ असूल रख लिए जाते हैं बाहमी जिंदगी गुजारने के लिए, दोनों को एक, दोनों के मफादात जो है ना एक करने के लिए, कि दोनों का एक फायदा हो, मफादात एक हो जाए। तर्ज जिंदगी दोनों का हो नहीं सकते, लेकिन मफादात जो है ना एक माशरे में रहकर जिंदगी गुजारने के लिए, कि दोनों में से किसी के मफादात को
ज़िच ना पहुंचे, नुकसान ना हो, तो ऐसे उसूलों पर मुआहिदा कर लेना वो मिसाक कहलाता है। सबसे पहला मिसाक जो हमारे तालीमात में आता है वो मिसाक मदीना था। ठीक है, मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं तो मैंने आपको 3 मीम बताई थी ना, मुआखात करवाई थी और मिसाक था दूसरा, तीसरी मस्जिद थी। तो मिसाक था कि बैन दूसरी जो बड़ी कौमें आबाद थी वहाँ पे मुसलमानों के अलावा जो थे, यहूदी थे, ईसाई थे, इनके दरमियान माबैन एक मुआहिदा हो गया था कबाइल के दरमियान। तो यहाँ पे भी दो बड़ी कौमें थी पाकिस्तान बड़े सगीर के अंदर, वो हिंदू और मुस्लिम। इनके दरमियान भी मफादात को गवर्नमेंट अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको एक होना ज़रूरी हो गया था, बड़ा ज़रूरी हो गया था कि अंग्रेज गवर्नमेंट हिंदुओं को भी नुकसान दे रही थी, अपना पूरा असर रसूख यहाँ पे कायम करना चाह रही थी, जो कि हिंदुओं को भी गवारा नहीं था, मुसलमानों को भी गवारा नहीं था। तो इन्होंने दोनों में मिलकर एक लखनऊ के मुकाम पर मिसाक किया, आपस में मफादात एक किए कि हम एक होकर सोचें, एक हो जाएं हम, ठीक है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये मिसाक लखनऊ, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं इसको, वो मिसाक लखनऊ भी कहते हैं। लखनऊ के मकाम पर ये वाहद एक ही मिसाक हुआ था, इससे पहले भी मुसलमान हिंदू आपस में एक नहीं हुए और बाद में भी नहीं हो सके। ठीक है, ये मिसाक लखनऊ के नाम से था। सवाल आ जाता है ये भी। फिर खुतबा इलाहाबाद बड़ा मशहूर है, किसने दिया था खुतबा इलाहाबाद? ये किसका खुतबा है, किसका खिताब है, मुझे बताइएगा। खुतबा इलाहाबाद किसने खुतबा दिया था? इलाहाबाद इलाके का नाम है, जगह का जहां पे ये खुतबा दिया गया था, खिताब किया गया था अवाम के साथ। लुबैना बतूल जिंदाबाद। खुतबा इलाहाबाद, ठीक है, समझ आ गई आपको खुतबा इलाहाबाद, मुझे ताकि शायद ना समझ में हो। फिर उसके बाद फिर बात आती है 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में तशख़्ख़ुस पाकिस्तान का उन्होंने बयान कर दिया था कि फलां फलां इलाके में, जी बिल्कुल, सना कमर 1930 में ही। तो खुतबा इलाहाबाद आपको बात, उसके बाद फिर 1940 में कराते थे पाकिस्तान पेश होती है। ये सारी जद्दोजहदें ये ना पाकिस्तान को हासिल करने के लिए की गई। मुतालबा पाकिस्तान के पहले हम असबाब पढ़ेंगे कि क्यों मुतालबा किया गया था पाकिस्तान का, फिर मिसाक लखनऊ था और खुतबा इलाहाबाद पाकिस्तान के हसूल के लिए जद्दोजहद में आएगा। फिर कराते थे पाकिस्तान जो 1940 में मंटो पार्क में, जो अभी फिर बाद में उसका नाम अभी गिलानी पार्क रखा गया है, वहां पे ये इकट्ठा हुआ था, 50,000 मुसलमानों का जमे गफीर इकट्ठा हुआ था, करार पाकिस्तान मंजूर की गई यहाँ पे कि पाकिस्तान एक अलग मुमलिकत के तौर पर मार्ज वजूद में सामने आना चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान के असूल के लिए जद्दोजहद थी। फिर क्रिप्स मिशन आता है पाकिस्तान में, अंग्रेज कुछ वफद भेजता है बड़े बड़े शखास के, वो हम सारा उनके नाम पढ़ेंगे, उसके मेंबर कौन कौन थे क्रिप्स मिशन में, क्या मिशन लेकर आता है हिंदुस्तान में, हिंदुओं से भी मुलाकात करता है और फिर मुस्लिम लीग के नुमाइंदगान जो है ना उनसे मुलाकात करता है, कांग्रेस वालों से भी और मुस्लिम लीग से भी। फिर ये नाकाम होकर वापस चला जाता है। फिर शिमला वफद के मुकाम पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वायसराय था बरतानिया की तरफ से, वो वफद के मुकाम शिमला पे एक मुकाम पर एक वफद बुलाता है, कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी, कि भाई किस तरह से ये जो हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। 1842 में नहीं, हाँ जी 1942 में, 1842 तो बहुत पीछे चले गए, जंग आज़ादी भी शुरू नहीं हुई थी तब तो 1842। अच्छा जी, फिर अगली हमने बात की थी पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात कौन कौन सी थी? रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफियां। रेड क्लिफ एक शख्स है अंग्रेज का की तरफ से, एक नुमाइंदा था, हिंदुस्तान में आया। इससे पहले भी ये आया था जब बात हुई थी तकसीम पंजाब की और तकसीम बंगाल की। ठीक है, हम पढ़ेंगे ये सारी आगे। रेड क्लिफ को नामजद किया गया था, ये एक माहिर शख्स समझा जाता था और इसका जो एरिया था रिसर्च का इसी हवाले से था, जोग्राफिया पे था। तो इसने तकसीम करनी थी जो पंजाब के अंदर मुस्लिम
اکثریتی علاقے ہیں کون کون سے ہیں، اور ان کے بارڈر بنانے تھے کہ یہ پاکستان میں حصے میں آئیں گے، یہ ہندوستان کے حصے میں آئیں گے، اور اس طرح سے بنگال کے علاقے جو تھے کیونکہ مشرقی پاکستان اس وقت وہی تھا، تو اس میں کون سے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے اور کون سے ہندوستان کے حصے میں آئیں گے۔ ریڈ کلف نے یہ نشاندہی کرنی تھی، بارڈر بنانا تھا اس نے، تو اس نے کافی زیادہ ناانصافیاں کی، ہم ساری پڑھیں گے کہ اس نے کس حد تک ناانصافیاں کی جس کا خمیازہ ہمیں آج تک بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اسی کی ایک بہت بڑی ناانصافی، ایک علاقہ گرداسپور جو تھا وہ پاکستان کے حصے میں آنا تھا، اور مسلم اکثریت کا وہ علاقہ تھا، پنجاب کا علاقہ تھا گرداسپور، ضلع گرداسپور کا، تو وہ اس نے ہندوستان میں دیا، اور اسی گرداسپور کے رستے سے یہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور کشمیر پہ جا کے اس نے ہنجلائر تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں توصیف، گرداسپور کے رستے سے ہی اس نے، ہم سارا کچھ یہاں پہ پڑھیں گے آگے جب ہم ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں، پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں سب ہیڈنگز آگے جب ہم پڑھیں گے، اس میں یہ ساری ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں، اور پھر انتظامی مشکلات، انتظامی مشکلات میں آتا ہے کہ جو داخلی فورسز ہوتی ہیں، جیسے پولیس کا محکمہ ایک ہوتا ہے انتظام سنبھالنے کے لیے، پھر جب پاکستان ہمارے وجود میں آتا ہے تو پاکستان کے پاس کوئی سرکاری عمارتیں بھی نہیں تھیں، اور پھر جو دفاتر تھے کہیں بھی بنے ہوئے تھے تو اس میں پراپر سامان موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایون کہ آپ یہ سمجھ لیں، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ پاکستان کے جو خارجہ دفتر خارجہ بنایا گیا، خارجہ دفتر جو بنایا گیا، اس میں صرف ایک ٹائپ رائٹر موجود تھا، کہتے ہیں کہ کرسی بھی اور میز بھی موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اتنی مشکلات آپ اندازہ لگا لیں کہ انتظامی مشکلات کتنی زیادہ درپیش تھی پاکستان کو، خارجہ دفتر میں سے ہی سارے احکامات نکلنے ہوتے ہیں بینالملکی تعلقات کے لیے بھی، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح انتظامی مشکلات اور بھی بہت ساری تھیں، عمارتیں میں موجود نہیں تھی سرکاری، بعد میں اثاثہ پھر بنی، عوام نے ساتھ دیا، ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، نہیں مطلب اب گرداسپور مسلم اکثریت، بہت سارے مسلم اکثریتی علاقے، پورے ضلع جو تھے وہ ریڈ کلف نے، اللہ اس کو غریق جہنم کرے، اس نے ناانصافیاں کر کے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ جان بوجھ کر کہ مسلمانوں کو اتنی اذیت ہو کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ کر پھر پاکستان کے حدود میں آئے۔ پاکستان کی آباد کاری کا بھی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ، اثاثے جو تھے جو خزانہ پاکستان کے حصے میں آتا تھا وہ بھی بہت دیر بعد جا کے کوئی پاکستان کو ملا، وہ بھی بہت کم، جتنا حصہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو جو حصہ ملنا چاہیے تھا پاکستان کو وہ ناانصافی کے ساتھ پاکستان کو دیا گیا۔ اثاثے بہت بعد میں جو تقسیم کیے گئے، جو خزانہ بھی تھا وہ بھی پاکستان کے حصے میں نہیں آیا، لیکن عوام کا جوش اور علامہ قادری اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ساری عوام آپ کو ساتھ قدم بہ قدم چلتی تھی، آپ کے ساتھ بہت آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ آ گیا پھر جب پاکستان بنا، پھر فوج اور فوجی اثاثوں کی تقسیم کا بھی مسئلہ تھا۔ برے صغیر میں جو اس وقت فوج تھی وہ اس پہ ہندوؤں نے قبضہ کر لیا، اور پاکستان کو فوج کا جو حصہ پراپر تھا وہ نہیں دیا گیا۔ یہ ساری ہم جب پڑھیں گے نا پاکستان کی مشکلات میں، یہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جو پاکستان کو حصے میں فوج نہیں آئی، پاکستان کو فوج نہیں دی گئی، فوجی اثاثے ہتھیار نہیں دیے گئے، تو ہی یہ جن علاقوں پہ ہندوؤں نے ہندوستان نے قبضہ کر لیا، اپنی اس فوج کو خود استعمال کیا اور علاقوں پہ خود قبضہ کیا ہندوؤں نے کہ جن پر جو پاکستان کے ساتھ الحاق کر بھی چکے تھے، ریٹرن بھی لکھے دے چکے ہوئے تھے باقاعدہ طور پر، پھر بھی ہندوؤں نے اپنی فوج کو استعمال کرتے ہوئے قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے پاس چونکہ فوج نہیں تھی تو پاکستان اس حوالے سے کمزور ہوا اور پراپر پھر اس کا دفاع نہ کر سکا اس دور میں، اس وقت میں۔ اچھا، دریائی پاکستان کا مسئلہ بھی، پانی کا مسئلہ بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے 5 دریا ہیں، ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے، UHS کے پیپر میں تو نہیں آتا، لیکن ہم اس کو ضرور دیکھیں گے۔ دریائی پانی کا کیا مسئلہ تھا۔ پھر آئین سازی میں مشکلات تھی، جب پاکستان مارز وجود میں آتا ہے تو کوئی حکومت کو چلانے کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصول و ضوابط کی جو ضرورت ہے اس کو آئین کہتے ہیں۔
تو آئین سازی میں مشکلات تھی، کیونکہ پاکستان بنایا گیا تھا، لیا گیا تھا کہ ہم اس میں اسلام، قرآن اور سنت کے مطابق جو قوانین، جو آئین بنائیں گے اس کے مطابق ہم نے یہ حکومت چلانی ہے۔ تو چونکہ جو پہلا آئین جو آلریڈی حکومت چل رہی تھی، جو آئین تھا موجود تھا، وہ انسانوں کا بنایا ہوا تھا، مغرب کا بنایا ہوا تھا۔ تو پاکستان ظاہر ہے کہ 1947 سے ایک دن میں ہمارے وجود میں ہے، تو ایک دن میں آئین نہیں بنتا، اس کو بنانے کے لیے، پھر اس کو اپروو کرانے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو مشکلات تھی آئین کی، وہ بھی ہم پڑھیں گے اس حوالے سے۔ پھر ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ، ریاستوں کا الحاق ہونا تھا، کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ریاست تھی، جوناگڑھ ریاست تھی، کشمیر ریاست تھی، احمد آباد ریاست، حیدرآباد دکن ریاست تھی۔ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں، کوئی انہوں نے کر بھی لیا، لیکن ان ریاستوں پر بھی بھارت نے قبضہ کر لیا۔ الحاق کا مسئلہ جو ہے نا وہ پھر اپنی جگہ پہ قائم رہا، ریاستیں الحاق نہ کر سکی۔ قائد اعظم کی جلد وفات، 1947 میں پاکستان بنتا ہے، اور 1 سال اور 1 مہینہ، ستمبر 1948 میں، اگست 1947 میں پاکستان بنتا ہے، اور ستمبر 1948 میں پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تنزیہ افغانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں تھی ایک بات۔ آپ کے بعد پھر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو پوری پاکستانی عوام کو اپنے اعتماد میں لے سکے اللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششیں، یہ حکومت ہے پاکستان کے جو نظام ہے ہم اس میں پڑھیں گے۔ قرارداد پاکستان سب سے پہلے نظام جو پاکستان کا آئین بننا تھا، قرارداد پاکستان 1 سال بعد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 1 سال بعد لیاقت علی خان نے یہ قرارداد پیش کی، قرارداد مقاصد کے نام سے، کہ پاکستان کا آئین اس انداز پہ بنایا جائے، یہ مقاصد تھے۔ ٹھیک ہے، وہی قرارداد مقاصد کو پھر ہر آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ آئین 1949 میں قرارداد پاکستان جو پیش کی گئی، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین، یہ نفاذ اسلام کی کوششیں۔ اس کے علاوہ بھی آئین پاکستان میں آئے، 1956 کا آئین بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے علاوہ بھی تھے۔ تو جو نفاذ اسلام کی کوششیں ہیں وہ یہ 3 آئین میں کی گئی، 1949 میں، 1962 اور 1973 میں۔ پھر 1977 کے بعد نفاذ اسلام کی کوششیں اور کی گئی آئین کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، ترمیم بھی کی گئی۔ پھر نفاذ شریعت ایکٹ بھی ایک بنایا گیا، اس کے بارے میں ہم جب اس کو پڑھیں گے، ہم پورا ایک لیکچر ہوگا اس پہ بھی۔ پھر عرض پاکستان، آخری جو بات تھی وہ عرض پاکستان میں ہم پڑھیں گے محل وقوع پاکستان کا، اور جغرافیائی اہمیت کیا ہے، نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے۔ اس طرح پہ قدرتی وسائل کون کون سے ہیں پاکستان کے، یہ بھی مطالعہ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، آپ نے آلریڈی پڑھا بھی ہوگا۔ پنجابی ریاستیں، یہ لبینہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا پنجابی ریاستیں؟ رابعہ مجیب نے کہا ابھی بھی کچھ پیسے رہتے ہیں جو بھارت نے، انڈیا نے ہمیں دینے ہیں۔ آپ کو ذاتی طور پر دینے ہیں یا پورے پاکستان کو دینے ہیں؟ اچھا جی، خیر، پاکستان اور عالم اسلام، بھائی جی یہ بہت بڑے خزانے ہیں جو جس پہ قبضہ کیا گیا اور پاکستان کو ان سے محروم رکھا گیا۔ یہ صرف ہندوؤں نے خود اکیلے سے نہیں کیا، یہ انگریز ساری لوبی، مسلم دشمن جتنے بھی عناصر تھے وہ شامل تھے اس کے اندر، اس کو نقصان پہنچانے میں ہر طرح سے، تاکہ یہ ریاست جو ہے نا، یہ پاکستان جو بنا رہے ہیں نا، یہ ناکام ہی ہو جائے، اور واپس جو پاکستان جو ہے نا، وہ مسلم عوام جو ہے یہ انگریزوں کے یا ہندوؤں کے کنٹرول میں آ جائے۔ ٹھیک، اور قدرتی وسائل آپ نے پڑھے آ رہے تھے۔ پھر پاکستان اور عالم اسلام، پاکستان کا تعلق عالم اسلام کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ کیا تعلق ہے پاکستان کا، ترکی کے ساتھ کیا تعلق ہے پاکستان کا، سعودی عرب کے ساتھ کیا تعلق ہے پاکستان کا، دوسری مسلم ممالک جیسے ایران ہے، عراق ہے، ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، عالم اسلام کے ساتھ جو تعلقات ہے پاکستان کے، خارجہ پالیسی کیا ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ کون کون سی تنظیمیں بنی ہیں، کس کے تنظیم کا ممبر پاکستان ہے، اور کہاں کہاں کو اس کے اجلاس مجلسیں ہو چکی ہیں، یہ ساری ہم پڑھیں گے پاکستان اور عالم اسلام میں۔ پھر اسی طرح مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین بھی، مسئلہ فلسطین اتنا عام نہیں ہے لیکن بہت ضروری ہے جاننا، مسئلہ کشمیر عام ہے، اس حوالے سے بھی سوال آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں اسی چیز اپنے 2 منٹ کے اندر آپ کو، پھر اس کے بعد آپ کا اگلا لیکچر شروع ہونا ہے۔
مطالعہ پاکستان کیا ہے؟ مطالعہ پاکستان میں پاکستانی نظام تعلیم میں شامل وہ مضمون ہے جس میں پاکستان کی تاریخ، سیاست، حکومت، نظام، ثقافت اور جغرافیائی خصوصیات وغیرہ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جنوبی ایشیا میں، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان، یہ ہم ساری ہیڈنگز اس میں مطالعہ پاکستان میں یہ چیزیں پڑھیں گے۔ جنوبی ایشیا میں اسلام، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان، مسلمانوں کی تحریکیں کیا کیا تھی، اور پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد جو کی گئی وہ کیا کیا تھی، جدوجہدیں تھی، کیا کیا جہاد کی گئی۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی ابتدائی مشکلات کیا تھی، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی کوششیں اور عرض پاکستان۔ ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان میں ہم نے ارشادات ان کا مفہوم پڑھنا ہے، اور پھر ارشادات قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں دیکھنے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تحریکیں جو تھی، ملی اور سلاحی تحریک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ مجدد انسانی کی تحریک ہے، اس کے بعد تحریک علی گڑھ بھی ہے، اور مسلم لیگ بھی ہے، اس کا قیام، اس کے مقاصد، اور پھر تحریک خلافت، پھر تحریک پاکستان۔ نہیں یہ سارا سلیبس نہیں ہوگا، یہ آپ کو میں کروا رہا ہوں کہ مطالعہ پاکستان میں یہ چیزیں پڑھنی ہے، ان میں سے سوالات آتے ہیں۔ سلیبس میں صرف جو میٹنگ میں سلیبس ہوگا، جو ہم نے لیکچرز کر لیے ہوں گے وہی ہوگا انکلوڈ۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ صرف ہم دو قومی نظریے ہی کر سکیں گے، یا اس کے اس سے پہلے والا پاکستان میں بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد، اسلام جنوبی ایشیا میں، یہی دو ٹاپک ہم کر سکیں گے آپ کے میٹ سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اور پھر مطالعہ پاکستان کے محرکات کیا کیا تھے، اسباب کیا تھے مطالبہ پاکستان کے، پاکستان کو حاصل کرنے کے جو اسباب تھے وہ ہم پڑھیں گے۔ پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد جو کی گئی، مساک لکھنؤ بھی ہوا، خطبہ الہ آباد بھی ہوا، قیادت مقاصد ہوئی، اور کرپس مشن اور شملہ وفد۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی ابتدائی مشکلات، ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں ہوئی۔ ہاں جی 2 منٹ ہیں۔ انتظامی مشکلات، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ، فوج اور فوجی اثاثوں کی تقسیم، یہ سارے آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے گا، آپ کو یہ میں پی پی ٹی دے دوں گا۔ پاکستان میں نفاذ اسلامی جو کوششیں کی گئی وہ قرارداد پاکستان ہے، اور جو 3 آئین آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ 1970 میں پھر مزید ترامیم ہوئی نفاذ اسلام کی کوششوں کے حوالے سے، پھر نفاذ شریعت ایکٹ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد محل وقوع، جغرافی اہمیت، مسائل پاکستان اور عالمی اسلام، اور مسئلہ کشمیر اور فلسطین، یہ تمام جو عرض پاکستان کے ہیڈنگز میں یہ سارے پڑھیں گے۔ حضرت مجدد الافسانی کا اصل نام سر شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی نام تھا ان کا اصل، 1564 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ کر دوں گا شیئر آپ کو پی پی ٹی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابیں لے لیں، اب آپ کمر باندھ لیں، یہ تھوڑا سا اس سے مشکل سبجیکٹ ہے اسلامیات سے، اسلامیات صرف قرآنیات اس میں مشکل تھی، تو شکر ہے آپ کو وہ آ گئی ہیں، تو یہ بھی ذرا مشکل ہے، کمر باندھ لیں، کتابیں لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔